बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा यहाँ से पारा 17 इक़्तरबा लिन्नास का तीसरा सेशन आगाज़ होता है, यानी तीसरे रुपये का हम आगाज़ करते हैं सूरतुल हज से। और इसके बारे में कुछ तमहीदी कलिमात आपसे बयान कर दूं कि सूरतुल हज जो है, इसको बाज़ मुफस्सिरीन मदनी सूरत मानते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें मुनाफिकीन का जिक्र भी है और जिहाद और क़िताल के अहकाम भी हैं। तो ये दोनों मौज़ूआत मदनी सूरतों में मिलते हैं। इसके अलावा इस सूरत की बाज़ आयात की सूरह बकरा यानी मदनी की आयात के साथ बहुत गहरी मुशाबियत पाई जाती है, लेकिन इस ज़मन से इस में तफसीर के बारे में इसरार साहब फरमाते हैं कि मुझे इत्तेफाक है कि इस मक्की सूरत के इसको वो करार देते हैं। अलबत्ता इसकी कुछ आयात या तो सफ़र हिजरत के दौरान नाजिल हुई या हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने के फ़ौरन बाद। यही वजह है कि ये आयात मक्की से मुख्तलिफ नज़र आती हैं, यानी जो मक्की आयात थी उनसे ज़रा हट के नज़र आती हैं। तो आगाज़ करते हैं अपना सूरतुल हज का। सूरह अंबिया का इख्तिताम अल-फज़ल अकबर क़यामत की अजीम परेशानी के तज़किरे पर होता था। तो अब यहाँ पर सूरह हज का आगाज़ भी इसी कैफियत के जिक्र से हो रहा है कि इंसानी जिस्म की असल मट्टी क्या है, उसकी ग़िज़ा, उसकी निबातात, फिर इंसानों को खिताब हो रहा है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़लज़ला बताकर क़यामत का एक मंजर पेश कर रहे हैं और उसकी क्या वजह है। इंशाअल्लाह ताला पूरे गौर फ़िक्र से पढ़ेंगे इस सूरत को और देखिए कि इसका आगाज़ ही क़यामत के मंजर से करने की वजूहात क्या हैं। सूरतुल हज ये मदनी सूरत है और इसके 10 रुकू हैं, इसकी 78 आयात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत वदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ऐ लोगो, तकवा इख्तियार करो अपने रब का। यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ होगा। जिस दिन तुम इसको देखोगे उस दिन हाल ये होगा, भूल जाएगी हर दूध पिलाने वाली जिसे वो दूध पिलाती थी। यानी एक बच्चा माँ के साथ चिपका हुआ होगा, दूध पी रहा होगा, तो वो माँ उसको भूल जाएगी और बच्चा माँ को। और दहशत का आलम ये होगा कि हर हामला का हमल गिर जाएगा और तुम देखोगे लोगों को जैसे वो नशे में हों, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही बहुत सख्त होगा। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर किसी इल्म के, और वो पैरवी कर रहे होते हैं हर सरकश शयातीन की। और शैतान के बारे में तो लिख दिया गया है कि जो कोई भी उसकी दोस्ती इख्तियार करेगा वो इसे गुमराह करके रहेगा और उसको पहुंचा कर रहेगा दोज़ख के अजाब तक। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिन। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों से खिताब करते हैं, ऐ लोगो, अगर तुम्हें दोबारा उठाए जाने के बारे में शक है तो ज़रा गौर करो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, फिर अलक़ा से, जमे हुए गोश्त से, फिर गोश्त के लोथड़े से वाज़ेह शक्ल वाला बना दिया और गैर वाज़ेह शक्ल वाला, ताकि हम खोल खोल कर बयान कर दें तुम्हारे लिए। और हम ठहराए रखते हैं रहमों के अंदर जो हम चाहते हैं एक मुअय्यना वक्त तक। देख लीजिए, डॉक्टर कितना भी कह दे कि बच्चा इस टाइम पे डिलीवर होगा, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से जब इज़न होता है तो बच्चा उसी वक्त दुनिया में आता है। फिर हम निकालते हैं तुम्हें छोटे से बच्चे की सूरत में, फिर तुम पहुंचते हो अपनी जवानी को, और तुम में वो भी हैं जो पहले ही फौत हो जाते हैं और वो भी हैं जो निकम्मी उम्र तक लौटा दिए जाते हैं कि उसे कुछ भी इल्म ना रहे सब कुछ जानने के बाद। यानी बुढ़ापे की उम्र क्या है, जहन कमज़ोर हो जाते हैं, नज़र चली जाती है, दांत गिर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और आफियत के साथ, ईमान की सलामतियों के साथ दे, जितनी भी ज़िंदगी अता करे, किसी की मोहताजी ना हो हमेशा हमेशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने सिवा किसी का भी मोहताज ना करे। यहाँ पर कितनी लागर एज का जो है वो जिक्र किया जा रहा है, उसको निकम्मी उम्र कहा जा रहा है।
وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا، اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک اور ویران، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور ابھرتی ہے اور قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں اگاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو زمین کی یہاں پہ مثال دی گئی ہے تو اس مثال سے ایسا ہی ہے انسان کی بھی، کہ انسان بھی مٹی سے ہے نا، مٹی سے ہی بنا ہے۔ جب انسان علم سیکھتا ہے تو علم ایک بارش ہے، جو جو اس کے اوپر پڑتا ہے تو اس سے خیر کی باتیں نکلتی ہیں، اس کے اپنے عمل میں بھی بھلائی آتی ہے، وہ دوسروں میں بھی اسی طرح خیر یعنی پھل پھول بوٹے وغیرہ دوسروں تک بھی آ کے پھیلاتے ہیں جو علم سیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح تو یہی کھیتی کی ہی مثال ایک مومن کی بھی ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نہ ہی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، اور نہ کوئی روشن کتاب ہے، ولا کتاب منیر، یعنی اس کے پاس ایسے لوگ بغیر کسی علمی دلیل اور الہامی رہنمائی کے اللہ کی ذات صفات کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، تو پھر کیا ہے ان کو، جب اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں کہ ان کو قبروں سے نکالا جائے گا، کن کو؟ جو اللہ کے بارے میں اس طرح لا علمی کی باتیں کرتے ہیں، پھر اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جلانے والا عذاب کیا ہے؟ جیسے آگ سے ایک دم ہاتھ جلتا ہے، یعنی استری وغیرہ لگ جائے، آگ لگ جائے، انسان جل جاتا ہے، جیسے تیزاب لگ جائے جل جاتا ہے، وہ کتنی سخت تکلیف ہے، کبھی محسوس کی ہے؟ یہاں پہ تو وہ عذاب ہے جو چکھایا جائے گا، یعنی اٹس مین کہ وہ ان کو ڈالا جائے گا، ان کے اندر ڈالا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، پھر لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر، کنارے پر، یعنی بس سرسری سی، تو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو اس پر مطمئن رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، وہ خسارے میں رہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ یدعو من دون اللہ، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں۔ یہی ہے بہت دور گمراہی۔ پہلے کیا کہا کہ یہی ہے بہت بڑا خسارہ، کیا چیز؟ یعنی اللہ کے اوپر ایمان تو ہے، ٹھیک ہے، جس وقت آیا تو اللہ کی عبادت کی، ذرا سا کام نہیں ہوا تو چلے گئے کسی سے تعویذ وغیرہ کروانے کے لیے، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، چڑھاوے زیارتوں پر چڑھانے کے لیے۔ پھر ایسے لوگ کون ہیں؟ سب سے زیادہ خسارے میں اور سب سے دور گمراہی میں۔ وہ پکارتا ہے اس کو ضرر جو نفع اور ضرر دونوں کے قریب تر نہیں۔ بہت ہی برا ہے وہ مددگار اور بہت ہی برا ہے وہ رفیق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو باغوں میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصے میں لاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو روشن نشانیوں کی شکل میں، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت اسے عطا کی جاتی ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی چاہت میں آ جائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جو یہودی مجوسی اور عیسائی ہیں، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی ہے، یقیناً اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ نوٹس کیا دیا جا رہا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، سارے کا سارا، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے اور بہت سے انسان ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ ہی رسوا کر دے پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔
ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کسی کے حکم کے مطابق تو تابع نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ کرتا ہے، بس اللہ نے جو چاہا وہ کر دیتا ہے. آیت سجدہ ہے یہاں پہ، سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سجدہ وجہیہ دعا جو ہے وہ پڑھ لیجیے گا یہاں پر اور سجدہ ادا کر دیجیے گا. ہاذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا پانی بہایا جائے گا، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے سب گل جائے گا. استغفر اللہ العظیم. اور ان کی کھالیں بھی، کسی چیز کے اوپر ہم جب ابلا ہوا پانی گراتے ہیں تو اسکن کا آپ دیکھیں نا کیا حشر ہو جاتا ہے، ایک دم سے اسکن وہاں سے ہٹ جاتی ہے، چمڑے ہٹ جاتے ہیں، پھر کتنے دن لگتے ہیں وہ آبلے سے بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اسکن جب نیچے آتی ہے پھر وہ کور ہوتے ہیں، پھر وہ اوپر سے ہٹتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہاں پہ ابلے ہوئے پانی سروں کے اوپر ڈالے جائیں گے. یہ سب قیامت کا منظر کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ہٹ کے دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں. اور ان کی سرکوبی کی وجہ سے ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. جب وہ چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں غم کے مارے، یعنی تکلیف کی شدت سے، تو انہیں اس میں واپس لوٹا دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب مزہ اس جلانے والے عذاب کا، یقیناً اللہ داخل فرما دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ایک طرف وعید آتی ہے، اللہ کی طرف سے ڈراوا آتا ہے، تو ساتھ ہی پھر اس لیے کہ ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، پھر ساتھ ہی حکم ایمان لانوں کے لیے ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ ایمان کے شرط کیا؟ نیک عمل. تو ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیک اعمال کی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پہنائے جائیں گے جنت میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف. اب کون سی بہترین بات کیا ہے؟ وہدوا الی صراط الحمید. اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے الحمید، یعنی اللہ کی راہ کی طرف. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کی کتاب کا پڑھنا، اس کی ہدایت ملنا، یہ کتنا بڑا راستہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسوں کو نجات دے دی جائے گی. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ. اب ساتھ ہی پھر کافروں کا حکم جو انکار کرنے والے ہیں اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو، اور مسجد حرام سے جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، خواہ اس میں مقیم ہوں یا باہر سے آنے والے. اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں کسی ٹیڑھی راہ کا ظلم کے ساتھ، اسے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے اس گھر کی جگہ اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور میرے اس گھر کو پاس رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو، آئیں گے آپ کے پاس لوگ پیدل بھی اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، جو پہنچیں گے دور دراز گہری وادیوں میں سے ہو کر، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے منفعت کی جگہوں پر، یعنی جہاں سے ان کو نفع حاصل ہو سکتا ہے. پھر اللہ کا نام لیں معین دنوں میں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں. یعنی اب یہاں پر حج کے دوران ہدیہ وغیرہ جو ہے اس کا حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے سے ان کا تذکرہ آ رہا ہے. پھر یہاں پہ قربانی وغیرہ کرنے کا ذکر ہے، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاجوں کو بھی کھلاؤ. یہ وہاں پر اب جو قربانی کی جا رہی ہے تو اس کے لیے ہی ہے کہ حج کرنے والے خود بھی کھا سکتے ہیں اس گوشت کو اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ سن چکے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ سن چکے اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک. اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے تمام چوپائے سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے. تو تم بچو پھر کس سے؟ بتوں کی بندگی سے اور بتوں کی پوجا کرنے سے، ان کے اوپر جھوٹ باندھنے سے بچو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ ایسے ہیں جیسے آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لے یا ہوا اڑا کر پھینکے کسی اور دور دراز جگہ پر. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ سب کچھ تم نے سن لیا
اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں نفع ہے ایک وقت معین تک، پھر ان کی اصل منزل یہ قدیم گھر ہی ہے۔ یعنی پہلے تم ان سے نفع لے سکتے ہو اور پھر آخر پر کیا کرو، ان کو قربانی کر کے بس یہاں تک پہنچا دو۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر جو اس نے عطا کی ہے۔ تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر آیت توحید یہاں پر آتی ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ تو کیا کرو پھر تم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، الذین اذا ذکر اللہ، پھر ان کی صفات بیان کی جا رہی۔ کون ہوتے ہیں عاجزی اختیار کرنے والے؟ کیا ہم ان میں شامل ہیں؟ ان کے بارے میں فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور ان کو جو بھی تکلیف پہنچے اس پر وہ صبر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو تم ان پر اللہ کا نام لو انہیں صفوں میں کھڑا کر کے، تو جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو اب اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلا دو۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہ جانوروں کا ہمارے آگے مسخر ہونا یعنی ہم ان کو گرا بھی سکتے ہیں، ان کو ذبح بھی کر سکتے ہیں، ان کو اٹھا کے چلا پلا، ان کے اوپر کھیتی باڑی، ان کا دودھ چونا، سب کچھ جو ہے کیا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہم نے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تک نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تقوی۔ آپ نے بہت بڑا جانور جو ہے وہ ذبح کیا، آپ اونٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے نیت کر لی تو آپ کو ثواب اس کا مل جائے گا، لیکن آپ نے لوگوں میں شیخی بکھیرنے کے لیے کہ میں نے تو 10 گائیں کی ہیں، 10 اونٹ کیے ہیں، یا اتنا زیادہ ذبح کیا ہے، یا آپ ان کو قربانی وغیرہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ کالا بکرا ذبح کرو، کالی مرغی ذبح کرو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کو گوشت بھی نہیں پہنچتے اور خون بھی نہیں پہنچتے، نہ اللہ کو چاہیے، بلکہ اللہ تو تمہارے قلب کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اندر کا جو خوف ہے کہ قبول ہو جائے، جو ڈر ہے، جو تمہارے اندر گناہوں کے اوپر شرمندگی ہے، جو اپنے مال میں سے تم صدقہ خیرات نکال رہے ہو کہ اللہ قبول کر لے، اللہ تو وہ نیت دیکھ رہا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسنین کو بشارت دے دیجئے، پہلے مخبتین کو، اب محسنین کو بشارت دے دیجئے، یقیناً اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہر بڑے خیانت کرنے والے ناشکرے کو، ناشکرے کو بھی پسند نہیں کرتا اور امانت میں خیانت کرنے والے کو۔ ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ یہاں پہ جی ہمیں ایک اور کیٹیگری پتہ چلتی ہے جہاں پہ ہم نے اپنے کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن مجید کا آغاز کیا تھا، تو ہم نے وہاں سے ہی تقریباً کاؤنٹ کی ہیں کافی سارے ایسے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جن سے نفرت کرتا ہے۔ تو آج ہمیں ایک اور کیٹیگری پتہ چلتی ہے، ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ اللہ بڑے خیانت دار، خوان کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو، اور کفور کہتے ہیں ناشکرا، بہت بڑا ناشکرا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مستند ہو گئی تھی، ان کو اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب جنگ کے احکام مسلط ہوئے تو اس کے لیے ان پر ظلم کیا گیا۔ کیا یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس جرم پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لانے کی وجہ سے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا رہتا تو ڈھا دیے جاتے ساری خانقاہیں، گرجے، کنیسیں اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ تو اللہ کی کوئی کیسے مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد
ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلا کر، اللہ کے دین کے ساتھیوں کی مدد کر کے ہم اللہ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور وہ مدد کس کے لیے؟ ہماری اپنی جانوں کے لیے صدقے جاریہ ہے۔ یقیناً اللہ تو طاقتور ہے، سبحان اللہ، وہ تو زبردست ہے۔ اللہ کے خوبصورت نام و صفات تاکیدی جملے میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ لقوی عزیز الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔ اب یہ پیچھے محسنین کا ذکر ہوا، انہیں کی صفات آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ اچھا جی، الحمدللہ یہ جو رکوع ہمارا مکمل ہوا ہے آیت نمبر 38 پر سورہ حج۔ یہاں پر ہمارا ثلث پارہ یعنی تیسرا ربع جو تھا وہ سیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ہم سورہ حج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چوتھا سیشن ہمارا ساتھ ہی آگے ربع چل پڑا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارہ تکمیل کرنے والے ہیں جلد۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی رسولوں کی تکذیب کر چکی ہے، اور مدین کے لوگ بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب ہو چکی ہے۔ تو میں نے ان کافروں کو کچھ ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسی رہی میری پکڑ؟ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ یہ اللہ رب العزت پچھلی قوموں کا تذکرہ بتا کے نصیحت کیا دے رہے ہیں کہ ان کا انجام تو میں نے ایسا کیا تھا، اب اگر آپ کے ساتھ یہ قوم زیادتی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، آپ بھی صبر کیجئے، ان کی طرف دیکھیں ذرا کیسی ہوئی میری پکڑ۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ ظالم تھیں تو وہ گر پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے ہی ناکارہ کنویں بند پڑے ہیں، اور کتنے ہی مضبوط بنائے ہوئے محل بھی ویران پڑے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے، یا ہوتے ان کے کان جن سے یہ سنتے؟ تو اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اللہ ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ لوٹانا، کیونکہ دلوں کا اندھا پن جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کو غفلت میں، کفر میں ڈال دیتا ہے۔ جو سینوں کے اندر ہیں وہ دل جو ہے نا وہ اندھے ہوں۔ جب دل اندھا ہو تو کیا دل کی بھی آنکھیں ہیں؟ یعنی یہاں آیت ہمیں کیا چیز وضاحت کرنا چاہ رہی ہے کہ کیا دل کی بھی آنکھیں ہیں؟ یہی بات مطلب ہے کہ اللہ تو دل کے اندر کی کیفیت بھی جانتا ہے، تو جو اندر سے یعنی قلب کی حاضری کے ساتھ اللہ کے حضور، اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتا، اس کا مطلب کہ وہی آنکھوں کا بھی اندھا ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقیناً ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے نزدیک 1000 برس کی طرح ہے۔ اللہ کا ایک دن کیا ہے؟ ہمارے ایک برس۔ ہم میں سے 1000 برس کون جیتا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں طویل عمر سنی ہے، اور تو کسی کو نہیں سنا جو 1000 برس جیا ہو۔ تو اللہ کے ہاں ایک ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کی طرح ہے، اس حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی تھی، لیکن وہ گناہ گار تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ پھر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز کا اعلان کر دیجئے کہ میں تو تمہارے لیے بس ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بہت باعزت روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی تکدو میں لگے رہتے ہیں وہی ہیں جو جہنم والے ہیں۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر یہ کہ اس نے خود خیال باندھا تو شیطان اس کے خیال میں خلل اندازی کی تو اللہ کو منسوخ کر دیتا ہے اسے، جو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے اس شخص سے جس کو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے اپنے فیصلوں میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات علیم الحکیم بیان کی جا رہی ہیں تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہو۔
یہاں پہ مرض کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ منافقت کو، شرک کو، کفر کو، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اور یقیناً ظالم لوگ مخالفت اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ وہ لوگ جان جائیں جنہیں علم دیا گیا ہو کہ یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے یعنی اس اللہ کے آگے اور بھی جھک جائیں، اور یقیناً اللہ اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر تو اس بارے میں ہمیشہ شک و شبہ میں ہی رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت اچانک آن کے یا ایک بانجھ دن کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے۔ یعنی بانجھ دن کیا؟ بانجھ جیسے عورت ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اسی طرح اس دن کا کوئی اور دن نہیں چڑھے گا، ایسا دن ان پر مسلط کر دیا جائے۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر وہ قتل ہو گئے یا فوت ہو گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ان کو لازماً رزق کی حسنہ فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور لازماً ان کو ایسے مقام پر داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھ لیجئے یہ ہے اللہ کا وعدہ ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی آیات کو پڑھ کے جھٹلا دینا چاہیے یا اگنور کر دینا چاہیے یا کچھ کو مان کر کچھ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، مکمل طور پہ سمعنا و اطعنا کر لینا چاہیے، کیونکہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم الحلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہے ہی، جو شخص بدلا اسی قدر جس قدر اس پر زیادتی کی گئی ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ومن عاقب، یعنی جس نے جتنا کیا بس اس کی اتنا ہی پیچھا کیا جائے گا، اس پر زیادتی کی گئی اس طرح سے، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے تو اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام و صفات عفو غفور بیان کیے جا رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع بصیر بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہیں، اور یہ یقیناً اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات لطیف خبیر بیان کیے جا رہے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر آیت توحید یہاں پہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں خود حمید ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یہ تمام احکامات، لوگوں پہ احسانات اور سب کچھ بتا کے، انسان اپنے آپ کو جب کسی کے سامنے کچھ چیزیں اشکارا کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے اتنا علم حاصل کیا ہوا ہے، میں اتنے لوگوں کو پڑھاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں نے ڈاکٹری کی ہے، میں نے انجینئرنگ کی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے نا، اپنی تعریف کے سینس میں یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، بے شک تکبر کے سینس میں نہ بھی کرے لیکن وہ اپنی خوبیاں جتا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو برحق ہے، تو وہ تو ہے ہی حمید، وہ تو تعریف کے قابل، لیکن یہاں پہ فرماتا ہے کہ وہ خود حمد و ثنا بیان کرنے والا ہے، وہ خود ہی حمید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غنی الحمید بیان کیے جا رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک، پھر اپنے مزید دلائل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے؟ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بنا لے میرے پروردگار۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے سب چیزوں کو، جو کچھ دنیا میں ہے، ہر ایک چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان پھر بھی ناشکرا ہے،
تو یہاں پر پھر فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا، اور کشتی جو کہ چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر مگر اس کے حکم سے۔ یقیناً اللہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات رؤوف الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ساری نعمتیں دینے کے بعد پھر اللہ رب العزت شکوہ کر رہے ہیں نا، ناراض ہوتا ہے جب انسان کسی سے تو اس کو برا بھلا کہتا ہے یا کچھ برے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ زندگی بھی میری عطا کرتا ہے، تمہاری یہاں پہ زندگی میں بسیرا بھی اور پھر موت بھی اور دوبارہ اٹھایا جانا بھی، پھر بھی انسان اتنا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، یقیناً آپ ہدایت کے راستے پر ہی ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور نہیں اس کا کچھ علم بھی انہیں، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ، اور جب ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے آثار، قریب ہوتے ہیں کہ ٹوٹ پڑے ان پر جو ان کو ہماری آیت پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کیا میں تمہیں اس سے بدتر ہر چیز کی خبر دوں؟ وہ ہے آگ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں سے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس، سورت کا آغاز بھی اسی طرح سے ہوا، اسی انداز سے، اور آخری آیات مبارکہ کی تکمیل پر بھی اسی انداز سے گفتگو ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، بس اسے ذرا توجہ سے سنو۔ ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب ایک مثال بیان کر کے تمہیں بات سمجھانا کچھ جو ہے ہمارا مقصود ہے، اور اب کان لگا کر غور سے سنو۔ یقیناً جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جاتی ہے تو یہ اس سے بھی وہ چیز چھڑا نہیں سکتے۔ ایسے یا مکھی آتی ہے آپ کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ اس کے منہ سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ معبودان باطلہ بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے، کسی قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، یعنی اللہ ہی ہے جو قادر مطلق ہے، یہ تو کتنے کمزور ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات قوی عزیز بیان کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً اللہ بہت طاقتور ہے، بہت سب پر غلبہ پانے والا ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغامبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، یعنی اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لوگوں میں سے بھی اللہ چنتا اپنے پیغام پہنچانے والے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی اپنے پیغام رساؤں میں شامل فرما لے، ہم تیرے دین کے احکام اسی طرح لوگوں تک پہنچائیں، اور جب تک قیامت برپا ہوگی اسی طرح ہمارے لیے صدقے جاریہ بنتا رہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع بصیر بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، پھر ایمان والے کہہ کر خطاب ہو رہا ہے۔ پہلے ایمان کی تقاضے بتائے گئے اور یہاں پہ اب خطاب ہوتا ہے، اے ایمان کے دعویٰ دارو، جھک جاؤ اور سر بسجود ہو جاؤ اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو۔ یہاں پہ بھی آیت سجدہ ہمارے پاس آ رہی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب یہاں پہ سجدہ، عبادت، رکوع سجود، عاجزی، ان سب چیزوں کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے؟ اپنی کامیابی، جنت کا راستہ،
تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو پہلا پارہ ہم نے آغاز کیا تھا اولئک هم المفلحون کی، ہم نے صفات پڑھی تھی، وہ جو متقین ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رزق جو اللہ نے دیا اس میں سے خیرات صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں پہ پھر تذکرہ آ گیا کہ کامیابی پالو ان تمام اعمال کو کرنے کے بعد، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ جی قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا نام مسلم کس نے رکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہمیں آ رہا ہے پیغام کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا انا اول المسلمین، پھر وہاں سے ہمارا نام چلتا آیا من قبل وفی ھذا لیکون رسول شہیدا، اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا اور اس کتاب میں بھی ہے، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ بس تم پھر کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا ہے وہ، اور کیا ہی وہ اچھا مددگار ہے۔ مولا کے مفہوم میں آقا، حمایتی، پشت پناہ، ملجا اور ماوا اور مرجع کے معنی سب کچھ شامل ہیں۔ اس رکوع کے مضامین میں بہت سی اہم ایک باتیں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی لازم، اس لیے کہ اس کے بیچ میں کچھ اہم نکات ہیں، ایک دفعہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اس رکوع میں پہلا سبق توحید سے متعلق ہے اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کا مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی اور مقصود اصلی صرف اور صرف اللہ ہی ہو۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ رسالت سے متعلق یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک رسالت کا سلسلہ صرف دو واسطوں پر مشتمل تھا، یعنی رسول ملک اور رسول بشر، لیکن اب دور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک تیسرے واسطے کا اضافہ کیا گیا ہے اور امت مسلمہ کو بھی ایک مستقل کڑی کے طور پر رسالت کے ساتھ سلسلہ ذہب یعنی سنہری زنجیر میں منسلک کر دیا گیا ہے۔ اس ذمہ داری کے لیے امت مسلمہ کے انتخاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع یعنی آیت نمبر 78 میں ہوا جتباکم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جبکہ قبل ازیں آیت 75 میں رسول ملک اور رسول بشر کے معنی کے اعتبار سے آپس میں ملتے جلتے، یعنی اس کے معنی میں جب رسول کو بشر کہا اور ملک کہا یعنی کہ تو اس کے لیے استفاء کا لفظ استعمال ہوا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ استفاء اور اجتبا دونوں الفاظ معنی کے اعتبار سے آپس میں ملتے جلتے ہیں اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبی بھی مستعمل ہیں۔ اس رکوع کا تیسرا مضمون ہے شہادت علی الناس کے بارے میں۔ اس اعتبار سے امت مسلمہ پر شہادت علی الناس اور پیغام رسالت کی دعوت و تبلیغ کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن بہت سخت جواب دہی ہوگی۔ فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی وہ مولا ہے اچھا اور کیا ہی وہ خوب مددگار ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اس دعا کے ساتھ ہی اپنے پارے کو تکمیل کرتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ سورہ حج آیت نمبر 78 پر ہماری تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم نے جو اس پارے میں پڑھا اب تک تیرے کلام پاک میں جو پڑھا سیکھا سمجھا، اس میں جو کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، جانے انجانے میں غلطی ہوتا ہی اگر مجھ سے پڑھنے میں آپ تک پہنچانے میں، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے اور اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔